बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जंग बंदी होते होते कुछ न कुछ इस किस्म की हरकत हो जाती है कि फिर तीसरी जंग अजीम का जो है वो कोई ना कोई खदशा पैदा हो जाता है। अभी भी जो सूरत हाल ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही है उसमें जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि शरारत तो है, शरारत बाकी भी है, क्योंकि मेरे जो मुबैना तौर पर जो मेरे पास कुछ ख़बरें या इंफॉर्मेशंस आ रही हैं वो ये हैं कि जब कतर में मुआहदा होने जा रहा था तो उस वक्त भी वहाँ पे कुछ मोसाद के एजेंट्स अंदर मौजूद थे। अब ये नहीं पता कि वो अमेरिकन के साथ गए थे या वो अपना प्राइवेटली आए थे या उसमें कोई कतर का भी कोई हाथ था कि इजरायली भी खुश हो जाएं। तो दूसरी बात यह है कि जब अब वहाँ पे जो मकासद समझ आ रहे हैं अमेरिकन के, वो मिडल ईस्ट में, अरब में ये जंग लेके आना चाहते हैं और मुसलमानों को आपस में लड़ा के उनकी जो मादनियात हैं, जो उनके मिनरल्स हैं या उनकी जो ऑयल है, उन तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए ये सारी साजिश हो रही है। दूसरी तरफ मैं बारहा ये कहता हूँ कि इन तीन ममालिक में, इस पर मुझे लोग गुस्सा भी करते हैं, उस पर लोग ट्रोलिंग भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हक बात कहना मैं समझता हूँ कि हमें इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये तीनों ममालिक अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया, ये इनके जो अज़ाइम हैं उनमें बड़ी क्लैरिटी है। वो ग्रेटर इसराइल के हामी हैं, वो अब तेल पे कब्जे के हामी हैं, वो मुसलमानों के वसाइल पे कब्जा करने के हामी हैं, वो मुसलमानों को थर्ड क्लास के तौर पे ट्रीट करने के हामी हैं। अब उनका एजेंडा एक है, दूसरी तरफ हम हैं। अब मैं समझता हूं कि इन तीनों का एजेंडा आप देख लें तो अपने मुस्लिम ममालिक का देख लें, उसमें थोड़ा सा फर्क आया है अली खामनाई साहब की शहादत के बाद, लेकिन जो मुझे मंजरनामा समझ आ रहा है कि अभी भी मुनाफिकत जो है वो बाकी है मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन अभी जो हाजरा जंग शुरू हुई है उसमें हालात हाजरा पे मैं जो बात करूंगा वो ये है कि सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा एक किरदार अदा किया है कि जो ही अमेरिका ने अरब और मिडल ईस्ट या बहरीन या कतर की जो सरजमीन इस्तेमाल करके बम्बारमेंट की है जो ईरान के ऊपर, तो जो जवाब आया है अमरीकी अड्डों के ऊपर जो हमला हुआ है, यकीनन सऊदी अरब के भी एक एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है। तो सऊदी अरब को जब पाकिस्तान की तरफ से ये पूछा गया कि अब आपके जो साथ मुआहदा हुआ है उसके ऊपर कायम है, अब जो आपकी तरफ से हमें कहा जाएगा उसके ऊपर हम अमल करेंगे, तो ये पाकिस्तान की भी ज़बरदस्त किस्म की नीयत है। और उधर से जो जवाब आया, जो वहाँ के प्रिंस हैं, वली अहद हैं, वो ऑल इन ऑल हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस खित्ते में जंग नहीं चाहते, हम अपने सोर्सेज जो हैं वो जंग की नज़र नहीं करना चाहते, हम अपनी एक्सपोर्ट के मामलात ख़राब नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे जो दुनिया भर से लोग हज करने आते हैं, उम्रा करने आते हैं, ज़ियारात करने आते हैं, हम उनके रास्ते में कोई इस किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाना चाहते कि मुसलमानों में डिवीजन हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं छोटा काम नहीं समझता। तो शायद वाली बात है, वो यकीन करके बैठा हुआ है ट्रंप कि मैं ये कामयाब हो जाऊंगा इन दोनों अपना ईरान और अरब ममालिक में जंग के करवाने के लिए, लेकिन अल्लाह भी ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि जी ये काम ट्रंप के बस का नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो खड़ा हो गया है अपनी जगह पे। तो मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ दो शख्सियात मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नौमान राठौर साहब। पेशे से तो ये कानूनदान हैं, लेकिन ये इनकी नज़र जो है वो बड़ी फोकस करके ये इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर रखते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम। थैंक यू। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त भी हैं, मौसन भी हैं, जनाब मुनीर अहमद भट्टी साहब। पेशे से ये भी कानूनदान हैं और ये भी फोकस करके रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को और करंट अफेयर पे बड़ी नज़र रखते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम। नौमान राठौर साहब जी, इस वक्त हम बड़ी पिछले दिनों जो हमने प्रोग्राम किया कुछ अर्सा पहले, उसमें हम बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे, इत्मीनान का इजहार कर रहे थे कि जी ये MOU साइन होने जा रहा है। कतर में कुछ ऐसे मामलात हुए, उसमें भी हमें बहुत उम्मीद पैदा हुई,
تو یہ علی خامنائی کے جنازے کے درمیان کیا امریکہ خوفزدہ ہو گیا لوگوں کی تعداد دیکھ کے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حملے شروع کیے, یا اس میں وجہ کچھ اور تھی؟ شکریہ شمسی صاحب. شمسی صاحب, جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ امریکہ کے بغیر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب جو اسرائیل ہے اس نے لیبنان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے, وہاں بمباری چل رہی ہے. آپ کی بات کا جو نشاندہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹرمپ کی وہاں الیکشنز آئے ہوئے ہیں, اس نے الیکشنز بھی دیکھنے ہیں. پھر اتنی بڑی تعداد میں وہاں کی عوام کا نکلنا, جس کو وہ 3-4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کہتے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہوئے ہیں, وہاں کروڑوں میں عوام نکلی ہے. لوگ روتے غم کے ساتھ نڈھال دیکھے ہیں انہوں نے. ان کے علاوہ عراق میں لوگ, پوری امت مسلمہ میں لوگوں نے تعزیت کرنے گئے ہیں, جو سربراہان تھے وہ تعزیت کر کے آئے. تو یہ الارمنگ سچویشن تھی کہ مسلم امہ ایک ہونے لگی ہے. اچھا, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اب دیکھیں نا کیا بات ہے, آپ بڑے اچھے موڑ پہ گفتگو لے آئے. یعنی جو امریکن ایجنڈا تھا ایک دوسرے کو کافر کافر کہلانے کا, کہ فلاں فلاں کے جنازے میں جائے گا تو وہ کافر ہے, فلاں فلاں کے جنازے میں جائے گا تو وہ کافر ہے, یہاں پہ وہ والا اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاش اگر. اس کا ثبوت خامنائی کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کے اوپر امت مسلمہ نے دیا کہ ہر ایک وفد جاتا تھا, اور اس کے اوپر وہاں ایک قاری بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک اس ملک کے حوالے سے جو اس کی خدمات تھیں وہ ایک قرآن میں, قرآن تو پوری دنیا کا مشعل راہ ہے نا جی, اس میں سے وہ آیت نکال کے فوکس کی جاتی تھی. یار یہ پوائنٹ, کیونکہ وہ کافر والے پیسے جو استعمال کرتا تھا امریکہ, وہ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب اس نے کیا اسٹریٹجی بنائی, اب دونوں ملک ساتھ تھے, یہاں سے جب لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اس میں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اس میں پرابلم پڑ گئی. اب انہوں نے ریکوری بھی سٹارٹ کرنی ہے کہ وہ ریکور کیسے ہے. جی اچھا, ریکوری سٹارٹ ہو گئی. اب جب ریکور انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دیا, جب اسلحہ ریکور کرنا ہے, پیسے ریکور کرنے ہیں, تو پرابلم ہے. اب وہ جو ریکوری کے بعد اب اسرائیل بھی ریکور کرنا چاہتا ہے, اور ساتھ یہ دوسری, اچھا یہ دیکھیے کہ جنگ بڑھتی ہے, امریکہ کا نقصان نہیں ہے جی, اسرائیل نہیں رہے گا, یہ فار شور ہے. آپ نے جو ممالک کا نام, اس کا مطلب ہے فار شور امریکہ اسرائیل کے خلاف سازش نہیں کر رہا جی. ابھی اسرائیل جس کے پیچھے تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور اسرائیل ہے, کیونکہ گٹھ جوڑ ہے. اب اگر یہاں سے ایکچولی پاور کی گیم ہے اور پلس ڈویژن ہے. ابھی تو اس وقت ابھی تھوڑا سا یہاں, کیونکہ یہ ابھی معاہدہ ہونا ہی ہونا ہے, یعنی انہوں نے بھی پرمیشن نہیں دی. اسلام آباد ایم او یو پہ معاہدہ ہونا ہی ہونا ہے, 14 نکات ہیں ہی ہیں. اب ہونا, اب یہ صرف گیم ہے, پریشر ٹیکٹک گیم ہے کہ کتنے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر سیٹل ہو کے وہ واپس چلے, کیونکہ ان کی کاسٹ بہت بڑی ہے. امریکہ بہت بڑی کاسٹ بیڑے. اب دیکھیے اس نے کہا کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز میں اپنا, امریکہ نے کہا کہ میں اپنا وہ لگاؤں گا, ٹیکس لگاؤں گا, ٹھیک ہے, آنے جانے. اب باقی ملکوں نے کہا جی آپ ٹیکس نہ لگائیں, ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیں گے. اب اس نے اپنے آپ, وہ بزنس مین ہے بھائی, اپنا اسلحہ بیچتا ہے. لڑائی جب تک نہیں ہوگی تو وہ اسلحہ کہاں بیچے گا؟ سب سے زیادہ ہم, یعنی مسلم امہ, آپ ایران عراق کی وار دیکھ لیں, کویت کی وار, وہ امریکہ کا تو پرانا رول ہے نا, ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام. اس بار کیونکہ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ جو ہمارا سعودی عربیہ ہے اور ساتھ پاکستان کی فوج نے اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پلس وزیر اعظم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لی. ٹھیک ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ اب اگر جنگ ہوئی اور وہ ریڈ لائن ابھی تک کراسز نہیں ہوئی, ابھی تک ایک محدود, یہ اس کو جھڑپ کہتے ہیں, جنگ نہیں ہے. جنگ میں تو ہر جگہ نقصان سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کی تباہی ٹھہر گئی, ٹھیک ہے, اب تباہی ہوگی, تو جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے, حوثیوں نے ادھر سے اسرائیل پہ اوپر میزائل داغ رہے ہیں, ایران سے بھی میزائل داغے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ اس کا ہوگا کیا, کیونکہ واقعی اسرائیل تباہ ہونے جا رہا ہے یا
کہ جی اچھا ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے ساتھ کہ الزام لگایا جاتا تھا ایران کے اوپر بھی ہمارے سعودی عرب کے اوپر بھی کہ جی یہ گروپوں کو فنڈنگ کرتے ہیں پاکستان میں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے یا کافر کافر کہنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ایسے گروپوں کو اب ڈسکریج کر دیا گیا اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ اب ایک ہو کے ظاہر کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل اسی طرح ہے. امریکہ کی یہ ناپاک سازش تھی کہ وہ اسی طرح کرتا تھا جب کسی ملک میں کوئی حکومت چینج کرنی ہے تو مخالف پارٹی کو وہ اوپر لے کے آتے تھے, انہوں نے فنڈنگ کرتے تھے. تو اب انہوں نے جو شروع سے یہ سسٹم رکھا کہ مسالک کے خلاف جو نا وہ بات کی جائے تو وہ کرتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب ایران میں جو شہادت ہوئی ہے بہت بڑی شہادت ہے, اس پہ تمام مسلمان سارے اگر اکٹھے ہوئے ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ثبوت دیا کہ تمام مسلمان ایک ہیں اور ہیں بھی ایک. مسالک کا مطلب ہونا یہ ایک اور بات ہے, اور ہمارا مذہب تو ایک ہے نا, ہم کلمہ گو ہے سب کرتے ہیں. تو اس میں امریکہ کا کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. رہ گئی اسرائیل کی بات, تو اسرائیل جیسے نمان بھائی نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے نا وہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ تو صرف امریکہ کی اسے پشت پناہی حاصل ہے. اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی سے ساز باز کر کے اور اس پہ ساتھ اپنا انڈیا بھی آ گیا کہ یہ سارے مل کے ان کا مین مقصد جو ہے نا ایران کے خلاف تو ہیں ہی, لیکن یہ پاکستان کے خلاف بھی ہوں گے. اچھا یہاں نا ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے تباہی کی, ایک بہت بڑے عالم نے پچھلے دنوں بتایا کہ نیتن یاہو جو ہے نا اس کا مطلب جو ہم پنجابی چ نہ نہیں رکھنے دے اللہ رکھا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے یعنی ان کی جو زبان ہے نا جیوز کی, اس میں نیتن یاہو کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ اللہ رکھا, ٹھیک ہے, اس کا نام یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں آیا ہے جو پیشن گوئیاں ہیں کہ جب اسرائیل کی تباہی لکھی جائے گی نا اس کا جو سربراہ ہوگا نا اس کا نام یہ ہوگا اللہ رکھا. تو اب یہ تو پریڈکشن ہے, تو ایسی پریڈکشن جو اسلامک روایات کے مطابق یا احادیث مبارکہ میں یا پائی گئی ہیں تو اس کو تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں نہ کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی اسرائیل کی تباہی کا ایک منظر سامنے آنے والا ہے جلدی؟ جی بالکل, یا ہم خوش فہمی میں ہیں؟ نہیں, خوش فہمی نہیں, یہ ہماری تاریخ بھی یہ کہتی ہے اور ہمیں اشارے بھی ہیں, ہم ہمارے مذہبی طور پہ بھی انشاءاللہ اسرائیل جو ہے نا وہ گرے گا, تباہ و برباد ہوگا. اور یہ اس کی کام کیا لیا کہ ایران اکیلا ہے, لیکن یہ ایران کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. ایران نے بھی جو پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, یہ ایک عام بات ہے. آپ دیکھتے تھے ان لوگوں کا رویہ کیا تھا, چابہار والے واقعات, پاکستان کی انڈیا کے ساتھ قربت, ہاں انڈیا کے ساتھ قربت بہت زیادہ تھی, اور انڈیا نے موساد گھسائی ان کے ہاں را کے ذریعے. اور یہ جو انڈیا کے دہشت گرد آتے تھے یہ بھی ایران سے ہی آتے تھے, ایران کے بارڈر کراس کر کے ہی آتے تھے, اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تقریباً. اب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ادھر سے لوگ نہیں جاتے, وہ وہاں سے سرحد پار کرنا آسان ہے انڈیا کی, وہاں سے سرحد پار کر کے وہ وہاں پہ آتے ہیں بلوچستان میں, اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے. تو یہ سارے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے. تو اب انہیں بڑی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنے عرب ممالک ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک اختلاف رکھیں, اور اس طرح انہیں اچھا شے ملے کہ یہ امریکہ کا اسلحہ ہوگا. تو بات یہ ہے شمسی صاحب کہ سب سے پہلے کمزوری مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں نے جناب علی امریکہ کو اڈے دیے, اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے اپنی حکومت کی, پاکستان نے بھی دن دیے تھے, پاکستان نے بھی دیے تھے, اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے. ہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیکب آباد تھا اور پسنی ایئرپورٹ تھا, یہ ایئرپورٹ ہم نے بھی دیے تھے, اور پرویز مشرف کے دور میں دیکھ لیا کہ کیا تھا. پرویز مشرف جیسا بھی تھا لیکن وہ بزدل آدمی تھا. میں کہتا ہوں وہ جرنیل تھا لیکن وہ بزدل آدمی تھا. ابھی بھی تو جرنیل ہے نا. اب امریکہ والے ہاتھ چومتے ہیں کہ جناب پاکستان کا چیف آف آرمی, یعنی خوشامد کرنے پہ مجبور ہیں. بالکل مجبور ہیں. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہے, پاکستان ایک اہمیت اختیار کر گیا, پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب جو ہم نے ثالثی کی ہے وہ ثالثی ایسے نہیں کی, وہ امریکہ نے ہاتھ پاؤں جوڑے, ٹھیک, کہ وہ ان کی جو خواہش تھی کہ ایران کے ساتھ ہم جو کرنے والے ہیں
تو وہ کچھ کریں گے، تباہ و برباد کر دیں گے جی، وہ، ٹھیک لیکن ہے۔ وہ ایران کا کچھ نعمان بگاڑ صاحب، سکے۔ یہ جو بھٹی صاحب کی گفتگو ہے یہ تو بڑی پر امید ہے اور پر یقین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ جی جنگ کے سائے جو ہیں وہ ٹل جائیں کچھ عرصے کے لیے اور ایم او یو سائن ہو جائے؟ اگر ایم او یو سائن ہوتا ہے تو کنڈیشنز تو ایران تو اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور ایران کے جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ سختی جو پائی جاتی ہے نا وہ ان کی عوام میں پائی جاتی ہے، جس کی بیس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حملہ اس لیے کیا ہے کہ وہ گھٹن میں ہے، اور جناب خمینی صاحب نے قبضہ کیا، خامنہ ای صاحب نے، اور وہ جناب جو ہی ان کی شہادت ہوئی ہے وہ نکل آئیں گے اور تختہ الٹ جائے گا۔ تو وہ الٹ ہو گیا، وہاں تو زیادہ سخت عوام ہے اور نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ جو گفتگو کرنے والے، ان کے اوپر گلہ ہی عوام کو یہ ہے کہ آپ اتنی نرمی کے ساتھ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ شمسی صاحب، اس عوام نے پہلے ایران عراق کی وار دیکھی، پھر اس کے بعد اب 1970 سے یہ چیز چلی، 4 ڈیکیڈ یعنی 40 سال سے وہ پابندیوں کا شکار تھے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل یا امریکہ ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ دیکھیں فٹ سولجر بھیج کے یہ آسان نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ بھی دیا ہے، جے ڈی وینس نے کل کہہ دیا ہے، اس نے کہا جی اب وہ جنگیں ختم ہو گئی، ختم ہوگی، اب تو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی اچھا اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب رجیم چینج بھی نہیں ہو سکتا عوام کی مرضی کے بغیر۔ عوام کی مرضی کے بغیر یہ کوئی بنانا سٹیٹ نہیں ہے، اس کا کلچر کئی صدیوں پرانا کلچر ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا نا، جب آپ کسی ملک سے جنگ لڑ رہے ہیں، اب ویتنام سے انہوں نے جنگ لڑی، کوئی حاصل نہیں ہوا، کوئی چیز، یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، اور انہوں نے اس وقت جب پابندیاں ساری لگی ہیں تو شاہانہ خرچ نہیں کیے، اپنی بلٹ کی، اپنی نیشن کو اپنا ڈیفنس بلٹ کیا۔ پاکستان نے بھی پرویز مشرف کے دور میں بہت بڑی چیز ہے کہ اس نے جو میزائل پروگرام ہے اور ایٹامک پروگرام ہے اس کو اسٹرینتھن کیا۔ میں ایڈ کرتا کیونکہ ہمارا جو ڈیفنس بنے گا تو دشمن ہماری طرف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، سو جو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس یہ نیگوسیشن پار ہے، اس کی ڈٹرمینیشن ہے، امریکہ کی نہ قوم اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اسرائیل کی جنگ لڑی اسرائیل کی جنگ رہے ہیں، ان کے جو بھی آپس میں تعلقات ہیں پیچھے جو وہ ایک ادر سٹوری ہے، لیکن اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ گریٹر اسرائیل اب بنا تو بن جائے گا، تو نہیں، اس میں لبنان میں آ گیا، اب مسلم امہ میں یہ چیز شامل ہو گئی، ان کو پتا چل گیا کہ یار لڑائی نہیں، ورنہ کیا قطر کے پاس پاور نہیں ہے رسپونڈ کرنے کی، کیا کویت کے پاس نہیں ہے، ان سب پہ اٹیک ہے نا جی، لیکن وہ کیوں نہیں اٹیک بیک کر رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، وہ ان ملکوں پہ اٹیک نہیں کرے، وہ امریکہ کی سر زمین پہ جو ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ یو اے ای کا بھی حال دیکھ لیا نا کہ یو اے ای نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ ہم کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ وہ جنازے پہ بھی چلے گئے اور انہوں نے کہا جی سانو حملہ نہ کرنا، ہوں انہوں نے انہیں تے حملہ نہیں کیتا، ٹھیک ہے۔ اب نا سعودی عرب نے بھی ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر جو یہاں سے ہمارے اڈوں سے امریکہ شرارت کرے گا اس کی کمپنسیشن لے لیں، انہوں نے کہا نہیں پاجی پہلے انہوں تباہ کرائیں گے پھر کمپنسیشن لواں گے۔ اے ذرا تھوڑا پٹی صاحب دسو اے کی چکر ہے گا؟ بالکل جی ایسا ہی امریکہ دی بدماشی ایسا ہی ہوا ہے۔ ایرانی ایک بہادر قوم ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ایران نے ہمیشہ ہی دل جمی کے ساتھ کام کیا اور محنتی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ایران نے اچھا کیا۔ اور دبئی شبئی میں تو کہتا ہوں دبئی کو تو اور ٹھوکنا چاہیے، جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ تھا تو انہوں نے تو اور چاہیے تھا، لیکن وہ دبئی بھی بزدل لوگ ہیں جی، انہوں نے بھی اس طرح کیا۔ نہیں وہ تو چلے گئے نا یار، وہ جب ایران پہنچ گئے لے بات یہ جنہیں سوچنا چاہیے کہ ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمیں آخر ہماری بچت اسی میں ہے شمسی صاحب کے تمام مسلم کنٹریز ایک ہو جائیں۔ اگر علیحدہ ہوں گے تو عراق کے ساتھ کیا ہوا، ایران کے ساتھ کیا ہوا، تو ان کا مطلب تھا کہ ایران ایک ایزی گولی ہے جو ہم کھا لیں گے آسانی کے ساتھ، ترنے والا ہے۔ ہاں لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ایران حلق میں اٹک گیا، ہڈی بن گیا اور ایران نے جو کچھ کیا ہے
इस्लामी मुल्कों को उसने नहीं देखा, जहाँ जहाँ पे अड्डे थे उन्होंने मिल के तबाही की है ठीक। और बहुत बड़ी तबाही की है, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान बचाया। ठीक। जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप एक चालाक और मकार आदमी है, सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ बिल्कुल कहता है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इस तरह लीडर नहीं होते। ठीक, जैसे- बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके- अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो नाज़रीन असल में जो मुस्लिम्स की बात आ रही है, पहले तो पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया, ये तो 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि जब 71 की जंग का ताना हमें सुनना पड़ता था ना, वो अब दफन हो गया। तो हमें जो 9 मई के बाद जो 10 मई है अब, वो याद रहेगा इंडिया को भी और हमें भी, 10 मई 2025। और जब ये याद करवा दी नानी, तो उसके बाद जनाब अब ईरान ने अपना आप मनवाया। तो ये जो दोनों ममालिक हैं, ये मैं समझता हूं कि अब दुनिया में रिकग्नाइज हो चुके हैं, जंग में फतह की बुनियाद रख चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुस्लिम्स को कोई अब हरा नहीं सकता। और जो अली खामनाई साहब के जनाजे में जिस तरह सऊदी वफद दाखिल हुआ, या टर्किश या दीगर जो सुन्नी एलिमेंट है, वो जिस तरह भरपूर शिया एलिमेंट से भी बढ़ के उन्होंने वहाँ पे जाके किरदार अदा किया, तो ये बहुत बड़ी बात है उम्मत मुसलमान के लिए। एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये तोहफा है, ये शहादत कि जी मुसलमान इकट्ठे हो गए। बाकी बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमान गिरामी मौजूद। भट्टी साहब ने बात की है और मैं चाहता हूं कि भट्टी साहब अपनी गुफ्तगू ज़रा मुकम्मल कर लें, तो मैं नौमान साहब के पास आऊँगा। जी भट्टी साहब। मैं एक दिन कहना चाह रहा था कि हमारी बका इसी में है कि तमाम इस्लामी मुल्क एक साथ हों, एक दूसरे की गलतियां गुस्ताखियों को माफ़ करें, पिछले जो वाक़यात हो गए हैं वो भी माफ़ करें, जैसे ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया। और अभी भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ कितना अच्छा किया, लेकिन वो मतलब अरागची साहब यहाँ से मीटिंग करने के बाद इंडिया चले गए। तो ईरान अगर अपना माइंड ठीक कर ले पाकिस्तान के बारे में, तो ईरान को कुछ नहीं हो सकता, और अभी भी ईरान को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई, तो ये देखना कि ये अजराइल क्या, अमेरिका भी देखेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जी नौमान साहब, ये जो बात है कि हम थोड़ा उनकी भी सरकोबी करें ना, जो फ़िरका वराना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, अब उसको डिस्करेज करने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी एक ही बात है, और उसके ऊपर हमें इकट्ठे होना है। और जब हम उसके ऊपर इकट्ठे हैं, तो बाकी मैं नाज़रीन एक बड़ी वाज़ेह बात कर दूं कि मेरे दादा जान फरमाया करते थे कि ये जो फ़िरका खेलने वाले लोग हैं ना, ये किसी के आलाकार होते हैं, वरना तो 99.9% मुसलमानों में इत्तफाक है। इतना तो इत्तफाक घर वालों में नहीं होता जितना मुसलमानों में है। तो ये क्यों एक पॉइंट के ऊपर आके तो ये क्यों फसाद फैलाया जाता है? अब इसकी सरकोबी करने की जरूरत है सर, इसको जरा थोड़ा। शमसी साहब देखिए कि ये एक डिजाइन मॉडल था, लोगों के ज़हन के अंदर डालना था, इंतशार करना था, नस्ल के अंदर डालना था, हमें अपनी तारीख से पीछे लेके जाना था, तो लड़ाइयाँ बढ़नी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब फ़तह मक्का हो या मदीना में रहते हों, या जहाँ जहाँ मुसलमानों ने फतूहात की थी, वहाँ किसी को ज़बरदस्ती काफर को मुसलमान नहीं बनाया। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई आपने तालीम देनी है और अपनी उससे अमल से दिखाना है। तो देखिए ये मुसलमान तो एक दूसरा जो मर्जी फिरका हो, बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स गया कि मुझे कोई नसीहत कर दें, मैं इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहा हूँ। तो जुमला सुने, उन्होंने कहा बस कोशिश करना, तुम्हें बोलना ना पड़े, अमल से मैं अमल से। सो अब जो मुसलमानों में जो अमल करेगा, जो चीज़ है, देखिए इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम कह रहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो। इट मीन्स कि आपने तदबीर भी करनी है। अब जो मुल्क भी, अब तदबीर करके फिर अल्लाह ताला पे भरोसा है। ये तो नहीं कहता ना कि आप बैठे। देखिए ये जितने मुल्क हैं अभी, देखिए ये डायनामिक चेंज हो गई है। अभी डायनामिक चेंज होने में जो नेट नजर आ रहा है, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, इधर से आपका यूएई उसको स्पोर्टिव एंड पे, और अफगानिस्तान, ये एक आपका नेट इस एरिया के हिसाब से ये नेट बना हुआ था। अब वो नेट एक्सपोज हो गया।
اب بھی مسلمانوں کو جو لڑا رہے تھے وہ وہاں سے وہ امریکہ اور اسرائیل لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں سے بھارت کا انٹرسٹ تھا, اور یہ 2-3 ملک اس کو سپورٹ کر رہے جسے سہولت کار بنے ہوئے تھے. اب وہ چیزیں جب ایکسپوز ہو گئی ہیں تو یہ اب سسٹم بن گیا. اب جب ایکسپوزر آ جاتا ہے, ایکسپوز ہو جاتی ہیں چیزیں, تو اب مسلم امہ جو پاکستانی گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ سارے ایک ہماری اسلامک ایک جیسے OIC تھی, افیکٹو OIC ہو, اور اس کی فوج چیزیں ایک ریسورسز ایک جگہ پہ ہوں, کیونکہ کچھ ملکوں کے پاس کلچر ہے اور ٹریڈ کے لیے بھی ان کی اپنی کرنسی ہو, جس طرح یورپی یونین نے کیا ہوا ہے. جس طرح اب بھی 2 اس میں نہیں آئے بڑے بیچ میں, ایک رشیا اور ایک چائنا. اب بھی آپ دیکھیں وہ ایگزاسٹ ہو گئے. اچھا نہیں, چائنا آ گیا ہے رات کا, انہوں نے جو غصے کا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی امریکہ اپنا فساد بند کرے. جی سر, ابھی تو یہ زبانی ہے نا جی, ابھی اس نے نہ انٹرفیرنس کی ہے, ابھی تو اس نے زبانی بتایا. آپ مجھے بتائیں وہاں سے وہ موو کر کے اپنے بیڑے آگے لے آتا ہے, کنفیڈریشن ہو جاتی, کیونکہ میجر بائر کون ہے؟ بیسیکلی انڈیا کی تو خواہش یہی ہے کہ چائنا میدان میں آئے کیونکہ اس کا وہاں سے کنفلکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ چائنا اب بڑا چائنا اب میچور ہو گیا معیشت کے لحاظ سے, ادھر سے رشیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ کنفلکٹ یہ سالوبل ہے اور اس کا سلوشن ہو جائے گا. یہ صرف 15-20 دن کی چیز ہے, یہ مان کے یہ امریکہ ملک سے تیل پہنچ جائے گا نا. ہاں جی سر, ہمارے 15 دن رہ گیا سر آپ کے پاس تو یہ پرپوزل ہے کہ جتنی یہ مسلم امہ کے ہیں یہاں ہمارے پاس, یہاں پاکستان کے جہاز انہوں نے کل کے نکال دیے ہوئے ہیں, جی وہ نکال دیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں نہ ایران سے بھی آ جائے گا, سعودیہ سے بھی آ جائے گا, قطر سے بھی آ جائے گا. ایک تے تہن پتا ہے بندے نال بیٹھے ہوندے نے, وڈے نے سینئر وکلا شمار ہوندا ہے, وڈے لیڈراں دے نال انہاں دا بہنا اٹھنا ہے. ویسے بھی یہ ان فیوچر وڈے لیڈر نے. تے مینوں دسو کہ تہاڈیاں عدالتاں بھی کھو کے لے گئے, ہوں تیل دی خبر دے رہے ہیں. مینوں یہ دسو, انہاں نوں تے تیل مہنگا ہونے دا کوئی فرق نہیں پینا, تہانوں تے مینوں تے پینا نا. ذرا دسو ذرا کہ ایک ہی ایسا ہوندا ہے کہ اوتھے بم پھٹدا ہے تے تیل 5 منٹ چ مہنگا ہو جاندا ہے, اور تیل اوتھے جس لے جنگ بندی نوں 20 دن ہو جاندے تے کہندے جی جہاز نہیں پہنچے پرانے, لہذا جدوں نویں آن گے تے پھر اسی تیل سستا کریں گے. اے بھی ذرا دسو کی چکر ہے گا سر؟ بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہیں نا, وہ غریب کا اسی طرح ہی ہیں جس طرح انہوں نے سینئرز بہ کے تہاڈی عدالتاں میں فیصلہ کر کے پلازا بنا کے ادھر لے گئے. یہی گل ہے, کر دیا کرو یار, پھر ساڈے کولوں کروا کے تسی ساڈے تے دعویٰ کروا دینا. آتے ہیں جی, اس پہ بھی آتے ہیں. ہماری حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اے سی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ غریب کا درد نہیں جانتے کہ ایک جھگی میں رہنے والا انسان اس کے کیا پرابلم ہے, ایک غریب آدمی جس کے 3-4 بچے ہیں اس کا کیا اپنا پرابلم ہے, وہ کرائے کے مکان میں ہے, اس کا اپنا مکان ہے, وہ اس کے سورس آف انکم کیا ہیں, جس جگہ پہ وہ ڈیوٹی کرتا ہے وہاں سے بھی وہ کہتے ہیں جی اس مہینے کے بعد آپ فارغ ہیں, تو اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. اور ہمارے جو حکمران ہیں یہ نااہل ہیں, نکمے ہیں, انہیں عوام کا کوئی غم نہیں. یہ صرف الیکشن میں باتیں کرتے ہیں اور الیکشن میں باتیں کر کے بڑے بڑے. اچھا بھٹی صاحب, یہ بھی ذرا تصحیح میری فرما دیجیے گا, مبینہ طور پر یہ مجھے اطلاعات ہیں کہ کچھ جو حاضر سروس ججز ہیں ان کو جو یہ کرولا اور اس طرح کی گاڑیاں ہونڈا 2.5 لاکھ میں پرووائڈ کرنے کی جو آفر ہے یا کیا, یہ کیا کوئی ہے؟ بالکل خبر ہے, بالکل خبر ہے. جو ججز کے تانوں مینوں کیوں نہیں, اسی کوئی انسان ہے. ہاں ذرا دسو نا ذرا تھوڑا ساڈی کی ویلیو ہے. بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی نا, وہ ہمیں تیل بھی نہیں سستا ملتا, ان کو فری ملتا ہے. ہمیں گاڑی بھی 38 لاکھ کی ملتی ہے, 40 لاکھ کی, ان کو 2.5 لاکھ کی. وہ جب ان کو 2000 جب چاہیں اپنی تنخواہ بڑھا لیں, جب چاہیں 2000 یونٹ بھی فری ملتا ہے, ان کو دیگر مراحت بھی ہیں. اسی کتنے چلے جائیے صاحب, شمسی صاحب کیا کیا بات کرتے ہیں. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کسی کی مانگ اپنی تنخواہ جب دل چاہے بڑھا لو. اور وہ جو بات کرنے والے اسمبلی میں جنہوں نے بات کرنی ہے انہوں نے اپنی کتنی تنخواہیں بڑھا لی. شرم کی بات ہے, ایک عام ملازم آدمی اس کی 10% 7%. تمہیں کیا پتا کہ اس کا کیا ہے. سینٹ کا چیئرمین, اس کی اتنی مراحت ہیں. اب دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقہ ایم پی ایم این اے نا, اسے ان کے بچوں کو بھی بلو اپنے پاس, غریب کے بچے کے اوپر سی ڈی لگا دو, شرم کرو, پیرا لگا دو, شرم کرو. ابھی مزائل نکلتا نہیں ہے
اور آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے چل یہ تیل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، 15 روپے مہنگا ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 3 مہینے کا ذخیرہ ہوتا ہے، تو شرم کرو، وہ کدھر جاتا ہے؟ مزائل وہ جائے نہ جائے لیکن ہمارا تیل مہنگا ہو گیا. وہ کوئی سوچو ظالمو اپنے قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اس بندے کے بارے میں سوچو جس نے جناب ٹھیک ہے بالکل جس نے اپنے بچے پالے، اللہ کو جواب دینا. دوسری رہی عدالتوں کی بات. تو عدالتیں کہہ رہے ہیں جی وہ وہاں پہ ایوان عدالت میں اپنا سیشن کورٹ میں جا رہی ہیں، تو یہ بہت غلط فیصلہ ہے. میں بحیثیت ایک وکیل ماڈل ٹاؤن سے، ماڈل ٹاؤن کچہری میں ہوتا ہوں، یہ میری عوام جتنی بھی ہے وہ اس فیصلے کے خلاف ہے. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اربوں روپے ماڈل ٹاؤن میں لگا کے اب وہ ویران کر کے آپ ادھر جا رہے ہیں. آپ نے سستا انصاف دینا تھا، گھر کے قریب انصاف دینا تھا، وہ دہلیز پہ انصاف دینا تھا، دہلیز دینا. آپ نے 17 منزلیں بنا لی، وہاں پہ بلڈنگ بنا لی. تو یہ جو ادھر سے کانے سے جائے گا، قصور والی سائڈ سے ہو کے جائے گا، اتنی دور جائے گا، صاف کرو اس کے چلو کوئی بات نہیں، وکلا کا فائدہ ہو گیا نا، وہ وہاں پہ چیمبر اپنے بنا لیں گے، کیونکہ عدالتیں تو یہاں سے شاید شفٹ ہی نہ ہوں. یہ تو 3 سال بعد پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن سر نہیں سننے والی بات ہے نا، افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے پیسہ وہ مطلب دے گا نا ہائی کورٹ کے پاس کہاں سے آ گیا. بالکل ٹھیک. اور یہ ہائی کورٹ کی خوشنودی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے یہ ظلم کرنے جا رہی ہے عوام کے ساتھ. بالکل ٹھیک. جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں زیادہ مراد دینی چاہیے. وہاں پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ویران بلڈنگیں ہیں، لفٹیں نہیں چل رہی، عوام کو بہت پرابلم ہے. اس کی طرف جناب ہائی کورٹ یعنی بجائے کسی اور جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے افسوس کا مقام ہے. 17 منزلیں آپ نے بنا لی، لیکن ادھر جو لفٹ نہیں ہوتی، یہ موضوع تو بڑا بیٹھ کے چلتے نہیں، یہ بڑا موضوع اہم ہے. دیکھیں اس میں آپ یہ صرف عدالتیں ہی نہیں، یہاں پہ ہاسپٹلز میں بھی پیسہ نہیں لگ رہا، یہاں پہ لوگوں کو فری دوائی بھی نہیں مل رہی. جو پوچھتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے سٹاف ہاسپٹل کا کہ فری میڈیسن. یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا. تو یہ جو ہم وہاں غزہ کے ظلم کی بات تو کر رہے ہیں، ہم ایران میں بمبارمنٹ ہونے کی وہاں شہادتوں کی بات تو کر رہے ہیں، یہاں جو کہ دوائی کے بغیر مر رہا ہے، جو بھٹی صاحب نے جو اپنے بچوں کی فیسوں دیے بغیر. آپ اس باپ کا حال سوچتا سکتے ہیں جس نے گھر جا کے بیل دینی ہے اور اس کی بیٹی نے جب اس سے پوچھنا ہے کہ میرے سکول میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور میری وہ چیزیں لائے ہو، اس وقت اس کا کیا حشر ہو، اس والد کا کیا جو ہے دل پہ گزرتی ہوگی. ہم غزہ کی ویڈیوز دکھا کے، ایران کی یا مظلوموں کی ویڈیوز دکھا کے، سر پاکستان میں جو مظلوموں کا حال ہے اس کے اوپر جناب کوئی لب کشائی کریں گے ایز اے ہیومن بینگ؟ میں بالکل جی. پہلا آپ کا جو اس سے پہلے جو کوشچن تھا جو بھٹی صاحب سے آپ نے پوچھا تھا کہ دیکھیے جو ججز کو بھی جو گاڑیاں ملی ہیں وہ گاڑیاں ملی نہیں ہیں، وہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں، اس کی ایک ویلیو نکل آتی ہے. اور وہ ویلیو دے کے وہ یعنی گاڑی دے کے جو بقایا 2.5 لاکھ ہے وہ دے کے جو اس کی ویلیو رہ گئی، یعنی پوری گاڑی 2.5 لاکھ کی نہیں ہے. جی نہیں پوری گاڑی استعمال 5 سال سے وہ لے کر رہا تھا، اس کی ڈیپریشیٹ. اب نئی گاڑی اگر لینی ہے تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ وہی گاڑی وہ لے سکتا ہے. اس کی سرکاری دیکھیں نا، 20 لاکھ کی گاڑی لی تھی، ہر سال وہ ڈیپریشیٹ ہوتے ہوئے 2.5 لاکھ ختم ہوتا گیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں، آخری 5 لاکھ روپیہ رہ گیا تو وہ 5 لاکھ یا 2.5 لاکھ جتنا بھی رہ گیا وہ پے کرے گا اور گاڑی اس کی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی اور یہ وہ گاڑی پرائیویٹ کیوں نہیں بیچتے، پرائیویٹ آکشن پہ کیوں نہیں؟ سر وہ بات یہ ہے کیا قصور ہے وکیلوں کو، جو کارپوریٹ کا کلچر ہے، جو کارپوریٹ سر لیڈر والی گلا بھٹی صاحب کر رہے ہیں. میں بھٹی صاحب ماشاءاللہ بہت سے لیڈر ہے. دوسری چیز میں جج انصاف کا نا، آپ بات ٹھیک ہے، 3-3.25 ہزار پورے پاکستان میں ججز ہیں. ایک ججز کے پاس ابھی کوئی تقریباً 100 سے اوپر 125 کی پیشی لسٹ. لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب جو فوٹیج چلا رہے ہیں نا، اس میں وہ جو آبنائے ہرمز اور آپ دیکھیں حوثیوں کی طرف سے، ایران کی طرف سے جو میزائل وہاں پہ اسرائیل کے اوپر داغے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں کیا تباہی کا منظر ہے جو آپ نے بھٹی صاحب نے اور ہم نے تو آج راہ تفنن وہ بات کر دی. آپ ذرا اسی موضوع پہ رہیں، یہ جو اپنا ایران والا جنگ والا. جی بھٹی سے دیکھیں شمشیر صاحب، آپ نے بات کی غزہ کی بات کی، اور یہ دیکھیے غزہ کی قوم نے
اس کی اس نے, اور یہ جتنا مرضی بمبارمنٹ کر لیں, ان کے مورال پہ جنگیں جیتی جاتی ہیں ٹیکنالوجی اور مورال سے. اب مورال پہ ان کا امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ یا کوئی بندہ بھی سوچتا ہے کہ ایران کمپرومائز کر جائیں گے تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کر سکتے تھے اگر جنگ نہ ہوتی تو پہلے. تو جے ڈی وینس نے کہہ دیا, اس نے اپنا ٹرمپ نے کہہ دیا, اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء نے کہہ دیا کہ ایران ان سے اس لیے نہیں ہار سکتا کہ ان کا جو آئیڈیل ہے, وہ آئیڈیلزم جو ہے وہ کربلا ہے, وہ یعنی شہادت ہے. کربلا میں تو انسان تو سارے شہید ہو گئے, مرد جو تھے, اب وہ تو وہاں لٹایا ہی ہے اور بیسک فتح ہونے کو ملی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دن کے اندر ہمارا مسلمانوں کا ہے کہ جہاد ہے اور ہم شہید ہوتے ہیں. آج ہمیں ایران ہو یا جو مرضی کنٹری, جو مرضی مسلم ہو, وہ ہمارے خانہ کعبہ کی, مدینہ کی, یہ ساری ہماری جو جگہیں ہیں, تبرکات ہیں, چیزیں, وہ سب کی حفاظت کریں گے. یہ ہمارا دین کا پارٹ ہے. اچھا, ہم جہاد بھی ہمارے دین کا پارٹ ہے. اب جو اسٹیٹ آپ کو اناؤنس کر دیتی ہے تو وہ جہاد ہے, وہ سب پہ فرض, سب میلز پہ فرض ہے. اب یہ سسٹم, یہ وہ سمجھتے بھی ہیں, وہ جو کلچر ہے ان کا, اسرائیلیز کا, امریکن سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور ان کو ڈر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایران کے اوپر سے, اگر ایران یہاں سرنڈر کر جاتا خدا نہ خواستہ, تو آپ یقین کریے کہ پاکستان نیکسٹ ہونا تھا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. اچھا بھٹی صاحب, اب ذرا تھوڑا سا ہم اس طرف بھی آ جائیں کہ یہ جو جنگ ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے, یہاں حالات اس قدر ہم اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب یہ جو یہاں پہ 10 محرم تک یا اس کے بعد بھی عشرہ محرم منایا جاتا ہے, چیلم منایا جاتا ہے, شیعہ سنی بڑے اتفاق سے یہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں اور تعزیت کی جاتی ہے جناب نبی مکرم آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نواسے کی شہادت کے بعد اس کی تکریم کی جاتی ہے. اب یہ منظر صرف پاکستان میں نظر نہیں آتا. اب یہ منظر آپ دیکھیں یورپ میں, یو کے میں, میڈل ایسٹ میں, جب یہ جلوس سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جن کو نہیں بھی پتا ہوتا تھا نا کہ یار یہ کیا ہوا تھا 10 محرم کو, تو بتاتے ہیں جی امام حسین کی شہادت ہوئی تھی, یہ واقعہ کربلا تھا. اب گوروں کو بھی اس بات کا پتہ ہے, تو یہ بھی تو مسلمانوں کا ان کے اوپر ایک دھاگ ہے نا کہ جی یہ تو شہادت سے بھی نہیں ڈرتے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب ہمارا مذہب, ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں ہر بندہ تکریم کرتا ہے یہ سادات خاندان کی. واقعہ کربلا جو ہوا, ہر مسلمان اسی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا, جو کردار تھے وہاں پہ. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جو کردار تھے انہوں نے دھوکہ دیا. دھوکہ دینے کی بنا پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور اس واقعے نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی. اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں, اس میں شیعہ سنی والی بات ہی نہیں. صحیح بات. ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس خاندان پہ مطلب ایمان نہ لے کے آئیں. تو دشمن جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے امریکہ یا دوسرے ملکوں میں جب یہ جلوس نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا تھا, تو انہیں ایکچولی ہمارا جو چہرہ ہے مسلمانوں کا چہرہ وہ وہاں پہ ان لوگوں کو صحیح نہیں دکھایا جاتا, نئی نسل کو صحیح نہیں بتایا جاتا. مسلمان کو ایک دہشت گرد بنا کے دکھایا جاتا ہے, جیسے خاص کر ہمارا انڈیا ملک ہے, اور وہاں پہ آپ نہیں, وہ تو اب ایکسپوز بھی ہو گئے نا پوری دنیا میں کہ دہشت گرد اسرائیل ہے اور انڈیا اور افغانی ساتھ شامل ہو گئے, اور ان کی جو عزت ہوئی ہے وہاں پہ. بھٹی صاحب ہم تو موجود تھے نا وہاں, جو ان کی جو, میں کیا لفظ استعمال کروں, ان کی جو وہاں پہ درگت بنی ہے نا انڈینز کی اور افغانیوں کی, انہوں نے لفٹ نہیں کرائی ایرانیوں نے ان کو. سر یہ میری بات سنیں, یہ انڈیا اور افغانستان یا نا, اس میں میں اللہ کے کرم سے یہ کہتا ہوں ایک سپاہی ہونے کے ناطے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں. یہ افغانستان والے کیا ہیں, وہ کھاتے پاکستان کا اور رہتے پاکستان میں ہو, اور پاکستان کو برا کہتے ہیں, یہ نمک حرام لوگ ہیں. اور ان کے ساتھ مطلب ہوا کیا دیکھا ہے اب آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان نے نکال کے باہر پھینک دیا. ابھی بھی بہت سارے لوگ جو نا وہ غدار ہیں افغانی پاکستان کی. اور انڈیا, جہاں تک انڈیا کی بات ہے, انڈیا انہیں کرے گا سپورٹ. انڈیا کی تو اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انڈیا میں جرت نہیں ہے
لیکن وہ بزدلی کر رہا ہے کہ اب بلوچستان کے راستے آ کے پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک انڈیا میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ سامنا کر سکے. بالکل ٹھیک. اور رہی اسرائیل کی بات، تو جس دن پاکستان نے آنکھیں دکھائی نا سب کو دکھا تو دی ہیں. سب کچھ جب قطر میں وہ ہو رہے تھے مذاکرات تو میسج تو چلا گیا تھا، اب وہ اس کو دبا دیا گیا، بعد میں وہ کسی وجہ سے دبایا گیا. یہ میسج بہت سارے ملکوں کو چلا گیا. امریکہ کو بھی پتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ سمندر پار اسی دن ناظرین چلا گیا تھا جب امریکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ہمارے فیلڈ مارشل نے وہاں کہا تھا کہ وہ دنیا ہی مجھے پسند نہیں جس میں پاکستان نہیں، اور اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آدھی دنیا ہم ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ. جی جناب نوان صاحب. دیکھیں شمی صاحب، جو ابھی گفتگو چل رہی تھی میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتا ہوں. دیکھیے کہ اب افغانستان کی اور انڈیا کی ہم جو بات کر رہے ہیں، جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ اب ہمارا بلوچستان میں ہمارا بہت بڑا پاکستان کی فوج آپریشن کر رہی ہے، آپریشن شبان اس کا نام ہے، اور اس کو دیکھیں شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ہمارے نوجوان یہ وہاں کا شہادت چیزوں کو کرنا، یہ اور انڈیا جو ہے وہ لگاتار سپانسرڈ ہے اور افغانی سارے وہاں موجود ہیں. اور ہمارے ہاں ضروری ہو گیا جب آنسو ہمارے رو رہے. دیکھیں ایک بار ہم نے ان کو سبق سکھایا کیونکہ ہم پرامن. سر شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دوران جو مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو دل دکھانے والا ہے، شہیدوں کی ماؤں کا ہی نہیں، صرف ہمارے پورے پاکستان کی ماؤں کا جو اپنے بیٹے جوان کر کے فوج میں بھیجتے ہیں. آپ کی بات کو میں بڑا کر دیتا ہوں، افسوس ہے. دیکھیے جماعت ہو کہ جو مرضی لیڈر ہو، جو مرضی ہو، ایک ہمارے شہیدوں پہ، ہماری پاک افواج پہ، کیونکہ یہ ہمارا یہ نیشن ایک مملکت ہے، ہم ایک ہے. آپ اس کو بغیر کسی اس کے، یہ تو آپ یہودی ساری زندگی یہودی ایجنڈے کی یہ بات کرنا سٹارٹ ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان مسلمان ماؤں کا، بہنوں کا یا بیٹوں کا، یا دیکھیں نا فوج میں کون ہے، یا آپ کا رشتہ دار یا میرا رشتہ دار کو، میرا بھائی کو، اپنے لوگ ہیں. اب آپ کسی کا شہید ہو جائے، دشمن کا کوئی ہو جاتا ہے بعض کا، تو آپ اس میں دکھ کرتے. یہ آپ کے لیے جان دے رہے ہیں، آپ شہید ہو رہے ہیں اور آپ ان کو بات کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ ہے آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان پہ لگنا چاہیے، جس پہ آپ کو کسی بندے کو کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وقت بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ضرور بھٹی صاحب کی لوں گا. بھٹی صاحب، ہمارا تو ترہ امتیاز ہے مسلمانوں کا، ہمیں تو قرآن نے ہدایت کیا ہے، قرآن حکیم نے، کہ اپنے شہیدوں کی تکریم کس طرح سے کرنی ہے. تو پھر یہ جملہ ایک جملے میں بتائیے کیوں ادا کر دیا ایک ہمارے رہنما نے، جو کہ ادبی اور علمی حوالے سے اس کی بڑی قدر ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے جی، قدر ہوگی، ہم تو اس کی قدر نہیں کرتے. جو ہمارے مجاہدوں کی، ہمارے شہیدوں کو یہ مطلب بات نہیں کرتا. اور ہمارے جو شہید ہیں وہ ملک کے لیے جان دیتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں، تو بلوچستان میں آپ کو ایک اور بات مختصر کر دوں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے 2 آفیسر گھر سے اغوا کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کی لاشوں کو پہاڑی علاقوں میں بھیجا گیا، پہاڑی علاقوں میں ویران جگہ پہ بھیجا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک نے، ہماری جو حکومت ہے، انہوں نے اعتراف نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب نعمان راٹھور صاحب، جناب محترم منیر بھٹی صاحب. پروگرام کا وقت چکے اختتام پذیر ہوا ہے، تو گفتگو جو بھٹی صاحب کر رہے تھے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے شہید جو ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے ملک کی بقا ہیں اور ہماری عزت و تکریم کا باعث ہیں پوری دنیا میں. اگر وہ شہادتیں شاید نہ ہوتی تو آج ہم اس انداز میں بیٹھ کے یہ شو ہی نہ کر رہے ہوتے، یا اتنی دبنگ آواز میں بات ہی نہ کر رہے ہوتے. بڑی دھیمی ہماری غیرت، ہماری عزت اور حرمت کے محافظ ہماری پاک فوج ہے. اور میں آج کے پروگرام کا اختتام 2 نعروں سے کروں گا. عموماً میں پاکستان زندہ باد کہا کرتا ہوں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.